आदाब, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं नए वक्त रिव्यूज़। अभी चंद दिनों पहले ही हमने अपने चैनल पर तंज़ मिज़ाह के मशहूर मारूफ नाम पीटर्स बुखारी का मज़मून कुत्ते अपलोड किया था, जिसे आपने ज़रूर देखा और सुना होगा। तंज़ मिज़ाह का एक और मशहूर नाम है अहमद जमाल पाशा। आज हम उनका मज़मून लेकर हाजिर हो रहे हैं, जिसका उन्वान है कुत्ते का ख़त पीटर्स के नाम। जी हाँ, कुत्ते का ख़त पीटर्स के नाम। ये मज़मून पीटर्स के मज़मून कुत्ते के जवाब में लिखा गया है। अगर आपने अब तक पीटर्स बुखारी का मज़मून कुत्ते नहीं पढ़ा है तो उसे ज़रूर पढ़ लें और उसके बाद ही ये मज़मून सुने तो आपका मज़ा दोबाला हो जाएगा। आइए महसूस फरमाएं वक़ा कादरी साहब की आवाज़ में कुत्ते का ख़त पीटर्स के नाम। कुत्ते का ख़त पीटर्स बुखारी के नाम। तहरीर अहमद जमाल पाशा। मुकर्रमी कुत्ते पढ़ने वालों ने बुलंद आवाज़ से पढ़ा और इस खाकसार ने बगौर सुना। इस दिल आज़ार मज़मून से हमारी कौम में काफ़ी इश्तियाल फैल चुका है। गुज़िश्ता कई रातों हम अपनी रात की नशिस्त में इस पर काफ़ी गौर व खौज कर चुके हैं। आपने हमें इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि अब हम चार भले आदमियों के सामने दुम उठाकर चल सकें। खूब, गालिबन सगनवाज़ी इसी का नाम है। न हुए आप हमारे पास, वरना ज़रूर आपको काट खाते। हम गोया आपका दिया रातिब खाते हैं। सो सुनिए ना, अगर इस किस्म के मज़ामीन हम भी बांधना शुरू कर दें तो आपका क्या रह जाएगा। मज़मून में गाय बकरी से हमारा मुआजना करते वक्त आप ये भी भूल गए कि इस खराफात पर किसी गाय की नज़र अगर भूले से भी पड़ जाए तो ये कब का दफ्तर गाँव खुर्द हो चुका होता। बंदा परवर, हम आपकी नज़र में बुरे सही, मगर हमारी कौम की बहादुरी, वफादारी और जफाकशी को ज़रबुल मिसल है। इन्हीं खूबियों ने हमको अशरफुल हैवानात के मर्तबे तक पहुंचा दिया है। ईमान की बात यह है कि हमारी असलियत को फिरंगी पहचान गए, वरना आप हजरात ने हमेशा घर की मुर्गी दाल बराबर समझा और दाल को भी नज़रअंदाज करते रहे। अल्लाह अल्लाह कैसे कैसे बुज़ुर्ग हमारी कौम ने पैदा किए। ख्वाजा सकपरस्त के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। वो हमारे ही एक जलीलुल क़द्र बुज़ुर्ग की परस्तिश फरमाया करते थे। ख्वाजा साहब का कौल था कि सामने का कुत्ता दूर के भाई से अच्छा होता है, मगर मौसूफ सामने के भाई पर भी दूर के कुत्ते को फौकियत देते थे। हातिम ताई की खिदमत में हमारे एक बुज़ुर्ग हर वक्त हाजिर रहते थे। कहा जाता है कि आखिर में हातिम ताई उनकी खिदमत में हाजिर रहने लगे थे। अब बुज़ुर्गों पर बात निकली तो दूर क्यों जाइए। असहाबे कहफ की मिसाल आपके सामने है। उनकी हमारी एक बुज़ुर्ग इस कद्र भाए, उनको हमारे एक बुज़ुर्ग इस कद्र भाए कि क़यामत तक खुद से जुदा रखने पर राज़ी न हुए। असहाबे कहफ ने सिर्फ इसी ग्राउंड पर कि हक गो कुत्ता नाशुक्र आदमी पर भारी होता है, हमारे बुज़ुर्ग की रफ़ाकत पर खुदा का शुक्र अदा किया। और ये वाक़या बहुत मशहूर है कि लैला के कुत्ते से मजनू के ज़ाती ताल्लुक़ात थे। इनको लैला की जुदाई गवारा थी, मगर हमारे बुज़ुर्ग की जुदाई की ताब न रखते थे। उनको लैला की जुदाई गवारा थी, मगर हमारे बुज़ुर्ग की जुदाई की ताब न रखते थे। चुनाचे हज़रत ने उम्र अज़ीज़ को का बेशतर हिस्सा उनकी दुम से चिमट कर गुजार दिया। जिन बुज़ुर्गों से आपका साबका सरेरा है, अक्सर पड़ता है वो सक्का बुज़ुर्ग अपने दुम का लंगोट कसे खरे खोटे की पहचान के लिए सुबह सुबह नारे हक बुलंद करते रहते हैं और पेट भर जाने पर भी आखिरत व अंजाम बखैर के इम्कानात पर सोच विचार करते रहते हैं। जिस तरह आप चांद तक पहुंचने के मसले पर रोशनी डालते हैं, उसी तरह ये हजरात इस बात पर गौर किया करते हैं कि हम कुत्तों के पर क्यों नहीं होते। ये बिल्कुल दूसरा मसला है कि इस मौके पर आप उनसे गाड़ी भर रास्ते के लिए ज़िद करें और ये आपको काट खाएं। हमारी मकबूलियत के आप मुनकिर हों तो हों, मगर हक बात यह है कि दुनिया को इस वक्त हमारी सख्त ज़रूरत है।
ساری دنیا کی آنکھیں ہماری قوم پر لگی ہوئی ہیں. ابھی کل کی بات ہے، میں نے آپ کی قوم کے ایک ممبر کو دعا کرتے پکڑا تھا. وہ حضرت گڑ گڑا رہے تھے، چھوٹا بھائی ہونے سے کتا ہونا گوارا ہے. اس وقت میں نے اندازہ کیا تھا کہ دنیا کس تیزی سے ہمیں اپنانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے. بہت ممکن ہے کہ یہ سب کسی منظم پلان کے تحت ہوتا ہو. دور کیوں جائیے، روزمرہ کی زندگی میں دیکھیے، آج بھی آپ میں کتنے اس ستمگر حلقہ دم کے اسیر ہیں جو بغیر ہمارے اپنے تصویر کارٹون تک نہیں کھنچوا سکتے. ہمارے لیے کتنے حسن کے مقابلے اور عالمی نمائش کی جاتی ہیں. سیر و شکار، جلوت و خلوت میں بلا ہمارے ہر محفل سنی و تشنا محسوس کی جاتی ہے. سیر و شکار، جلوت و خلوت میں بلا ہمارے ہر محفل سنی و تشنا محسوس کی جاتی ہے. مگر اصل نسل امتیاز کے باوجود آج بھی ہماری قوم اعلیٰ ترین خوبیوں کی حامل ہے. آج بھی بلا کسی ہتھیار کے ہم ہاتھی اور شیر کو پچھاڑ دیتے ہیں. ہم میں کتنے شیر افغن اور شیر شاہ ہیں. دشمنوں کو اب ہمارے بھوکنے پر بھی اعتراض ہے. اطلاع عرض ہے کہ ہم صرف اصولاً بھونکتے ہیں. آپ کے یہاں جو مثل مشہور ہے کہ بھونکتے ہوئے کتے کاٹا نہیں کرتے، وجہ صحیح، لیکن کون جانتا ہے کہ کاٹتا ہوا کتا کب کاٹنا بند کر دے اور بھونکنا شروع کر دے. سیدھی سی بات ہے، مثال دے کر سمجھانے کی ضرورت نہیں. بھائی جس کو بھونکنا ہوگا وہ بھونکے گا، اور کتنا بھونکے گا یہ اس کی قوت بھونک پر منحصر ہے. وہ کتا ہی کیا جو نہ بھونکے، اگر کتا ہوگا تو بھونکے گا ضرور. ہم اکثر چلتے وقت بھونکا کرتے ہیں، مگر یہ ہماری محض سٹائل ہوتا ہے، مگر یہ محض ہمارا سٹائل ہوتا ہے. ایسے موقعوں پر اگر ہمارے اوپر اینٹ اور پتھر نہ مارے جائیں تو ہم شاید خود بخود تھک کر خاموشی ہو جائیں، ورنہ دوسرے حالات میں ہم جھوٹ موٹ کاٹ بھی کھاتے ہیں. لیکن ہماری اس بھونک کو اگر آپ مشاعرہ گرم کرنے سے تعبیر انٹو بریکٹ معاف کیجئے گا، تعبیر ہمیشہ الٹی ہوتی ہے، کریں تو یہ محض آپ کا خیال ہوگا. ورنہ اطمینان رکھیے، ہم میں آپ کو شاعر ملیں گے نہ لیڈر. یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ہمارا کوئی فرد صاحب دیوان نہیں پایا گیا. ہمارے یہ اجتماع دراصل کھیل کود کے ہلکے پھلکے ورزشی مظاہرے ہوتے ہیں. مگر یہ بھی ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے. ابھی حال ہی میں آپ کے ایک جلسے میں شرکت کرنے اس خیال سے گیا کہ دیکھیں ایسے موقعوں پر آپ لوگ کیا کرتے ہیں. پتہ چلا کہ ایسے موقعوں پر آپ لوگ جو دنگل کرتے ہیں اس کو الیکشن لڑانا کہتے ہیں. الیکشن تو کہیں نظر نہیں آیا. ہاں، اس مار پیٹ کے ہنگامے میں کئی بار پیٹتے پیٹتے بچا اور وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا. لڑنا بری بات نہیں، لڑنے کو تو آخر ہم بھی لڑائی کرتے ہیں، مگر لڑنے کے لیے ہم نہ اپنے سے کمزور کو تلاش کرتے ہیں اور نہ لڑائی میں شرکت کرنے کے لیے لڑتے ہیں. اپنے حریف کو دیکھ کر ہم غرانے لگتے ہیں. ایسے موقعوں پر اگر کوئی آرگیومنٹس پیش کرنے کے بجائے دم دبا کر چلا جائے یا خاموشی سے ڈائلاگ سننے پر قناعت کرے تو ہم اس پر حملہ نہیں کرتے. لڑنے کے وقت ہم صرف لڑتے ہیں، مگر نہ ہم لڑائی ختم ہونے کے لیے لڑتے ہیں نہ سبق سکھانے کے لیے. ہم کو لڑنے کے لیے آپ کی طرح مذہب یا امن کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا. ہمارا سارا غصہ سوڑے کا ابال ہوتا ہے. ذرا دیر کی مہابھارت کے بعد ہمارا دل اور جھگڑا صاف ہو جاتا ہے. ہمارے یہ جھگڑے خالص اصلاحی قسم کے ہوا کرتے ہیں، مگر واضح ہو کہ ہم لوگ صرف جلسہ کرتے ہیں، چندہ کبھی نہیں کرتے. ہمارے راتوں کو جاگنے اور دن کو سونے کے بارے میں جو کچھ مشہور ہے اس کو اسی طرح مشہور رہنے دیا جائے. اس کے بارے میں کوئی صفائی ہم کو نہیں پیش کرنا ہے. دنیا کی تباہی اور انسانوں سے عصبیت اور کمظرفی کے باعث ہمیں دن میں آرام سے جاگنا
مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے طے کر لیا ہے کہ جب تک انسان نہ ہو جائے ہم دن کو سویا کریں گے۔ ہم ان کی حرکتوں کو نظر انداز کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، پھر رات میں جاگ کر ہم اپنے کو قدر آرام میں محسوس کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارا محبوب مشغلہ تاریک راتوں میں چھپ چھپ کر حرکتیں کرنے والے بزدل انسانوں کو دیکھ بھال کرنا ہوتا ہے۔ ایسے میں رات گئے اگر ہم کسی کو آوارہ گردی کرتے دیکھیں تو بطور احتجاج اسے ٹوک بھی دیتے ہیں۔ ہماری قوم آپ کی نظر میں کچھ بھی صحیح، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہمارا کوئی ہمجنس کبھی رشوت دیتا یا لیتا ہوا نہیں پکڑا گیا۔ رہی مکان جائیداد کی طرف سے ہماری بے نیازی، تو اس کا سبب آپ حضرات کی وہ مشق ستم ہے جو ان مٹی کے گھروں کے لیے آپ ایک دوسرے پر فرمایا کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی کوئی مذہب یا روزگار اسی سبب سے اختیار نہیں کیا کہ اس میں ہمیں بوئے فساد آتی ہے، اور وہ تو کہیے کہ ہم نے مصلحتاً سائنس کی تعلیم پر زور نہیں دیا، ورنہ آج بلا تکلف ایٹم بم کی ایجاد ہمارے سر تھوپی جا چکی ہوتی۔ عورتوں کے حقوق آپ ہم سے مستعار لے سکتے ہیں۔ اس 20ویں صدی میں بھی ہمارے یہاں اس قدر مساوات ہے کہ اگر ہم ایک دفعہ اپنی بیگم صاحبہ پر بھونکنے کا ارادہ بھی کریں تو وہ ہم کو اس درمیان میں 3-4 مرتبہ کاٹ کھائیں، یا اس وقت تک لگاتار بھونکتی رہیں جب تک کہ ہم اپنا ارادہ پوسٹ پون نہ کر دیں۔ ہمارے یہاں ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے، اس کے آگے ہم لفظ اصلی کا اضافہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ وہ لفظ بذات خود اصلیت ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمارے یہاں جھوٹ، تصنع، بد کرداری، بلیک مارکیٹ کی قسم کی چیز کھانے کے خیال سے بھی ڈھونڈیں تو آپ کو سخت مایوسی ہوگی۔ ہماری قوم سیاست اور لیڈر دونوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ان سے دور رہتی ہے۔ ہم نے آپ کی نام نہاد تعلیم پر اپنی جہالت کو عزیز رکھا، مگر عزیز داری سے ہمیشہ دور بھاگے۔ دولت اور غربت پر اپنی حیثیت خاموش تماشائی کی جانی۔ اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ جس قوم کے پاس لاٹھی اور بھینس دونوں ہی مفقود ہوں، جو قوم شاعر، لیڈر اور سیاست دانوں سے یکسر خالی ہو، آپ اس کو خراب کہاں سے کہہ سکتے ہیں؟ جن کے آدرش اتنے بلند ہوں کہ وہ زندہ رہو اور زندہ رہنے دو کے لیے دن رات بھونکتے رہتے ہوں، ان کو آپ انسانوں پر فوقیت کیوں نہیں دے سکتے؟ میرے خیال میں خط بہت طویل ہوا جاتا ہے، مگر اس کو ختم کرنے سے قبل آپ کی توجہ ایک بات کی طرف دلا دوں۔ بات تو خواب و خیال کی ہے کہ خواب میں آپ کو کتے ہی کتے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کسی کو جاگتے میں انسان نظر آ جائیں تو اس کو پاگل تصور کیا جاتا ہے اور حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ امید ہے آپ تھوڑے کو بہت اور خط کو تار سمجھیں گے اور دوسروں کے دامن کو تار تار کرنے کی آئندہ کوشش نہیں کریں گے۔ معلوم نہیں آپ میرے خیال سے متفق ہوں گے یا نہیں، لیکن اتنا ضرور چاہوں گا کہ دوران خط و کتابت اگر آپ اختلاف بھی کریں تو علمی انداز سے، اس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ فقط آپ کا مخلص ایک کتا۔ شکریہ۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ پیشکش ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہم ایسے ہی چنندہ مضامین، افسانے اور شاعری آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، ہاں لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جب تک کے لیے شب بخیر۔